बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। देखिए जनाब, हर तरफ स्किल्स 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 का आज एक शोर मचा हुआ है। हर बंदा अपने ध्यान में है। डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है और डॉक्टरी में माहिर बनता चला जा रहा है। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स का तो ऐसा शोर है आजकल, बड़ी बूमिंग मार्केट है। कोई फाइनेंस की तरफ जा रहा है, कोई कारोबार सीख रहा है, कोई बिजनेस स्टडीज कर रहा है। हर बंदा अपने ध्यान में लगा है और अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी बनता चला जा रहा है। हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ें, मजीद सीखें। लेकिन ये जो स्किल्स हैं ये सबको ही सीखनी है। वो स्कूल का टीचर हो या F-16 उड़ाने वाला पायलट हो, यू आर सपोज टू लर्न दी स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें सीखना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपकी परवाज़ एक ख़ास हद तक तो हो जाएगी। आप इंजीनियर हैं, पुल बड़ा अच्छा बना सकते हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी और मशीनों के बारे में आगही आपकी क्या ही कमाल है जनाब। आप डॉक्टर हैं, इंसान के जिस्म के हर खलिए के बारे में बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है आपको। लेकिन ये स्किल्स आपको सीखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी उड़ान ऊपर की तरफ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़माने में छा जाएं। पैसा चाहिए तो खूब पैसा मिले, शोहरत नामवरी की आप ख्वाहिश रखते हैं, ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले याद रखिए, योर ब्रेन इज ए सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की तरह अगर इस ब्रेन को आप डिस्कस करें तो जिस तरह कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ता है, आपका ब्रेन भी अपडेट होने वाला है। और ये अपडेट कैसे होगा? बुक्स के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए। नई से नई किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने जो इंफॉर्मेटिव होते हैं और तजर्बात जिंदगी के हासिल करें। आप हैरान हो जाएंगे कैसे आपका दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जिस तरह कंप्यूटर की बैटरी को बचाना पड़ता है ना, आपके दिमाग की भी बैटरी को बचाना है। कैसे? 8 घंटे की नींद, वरना ये दिमाग अपने ही बनाए हुए गंद में डूब जाएगा और सफाई नहीं हो पाएगी। ये जो नींद है ये दर हकीकत एक ड्रेनेज है। एक जिस तरह गटर का वो नाला होता है ना जिसपे से गंद गुजर जाता है, ये नींद ड्रेन कर देती है सारे गंद को। कनेक्ट विद नेचर, ज्यादा से ज्यादा फितरत के करीब हों। ऐसी आवाजें सुने जो मसनूई नहीं है, ओरिजिनल परिंदों की हैं और बारिश की है, आबशार की हैं। और टेक डिटॉक्स यानी कम से कम इक्विपमेंट्स की तरफ जाएं। जब भी आपका काम हो जाए मशीनों को छोड़ दें, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल फोन हो, दूर रहे। और जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को साफ करते हैं, आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव भी साफ होने वाली है। क्लीन योर हार्ड ड्राइव कैसे होगी? नंबर 1, मेडिटेट, मुराकबा करना। मुराकबे का मतलब होता है किसी एक चीज पे फोकस इतना ज्यादा कर दिया जाए कि इर्द गिर्द की सारी चीजें हट जाएं और वो एक चीज फोकस में आ जाए। नंबर 2, जर्नल योर लाइफ। अपने सारे प्लस, अपने सारे माइनस, आपकी जात की खूबियां, क्या आपको परेशानियां हैं, कल क्या किया था, कल क्या करूंगा, सब कुछ लिखे, लिखते जाएं। आपकी हार्ड ड्राइव क्लीन होगी। और आखिर में अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को साफ करने के लिए सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करें, अपने आप से गुफ्तगू करें, अच्छी बातें करें, अच्छी अफर्मेशंस करें। इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर, मेरा मतलब आपका दिमाग अपडेट हो जाएगा। तो जो बात कर रहे थे हम स्किल्स की, स्किल्स तो वो हैं जिन्हें सीखे बगैर इस दुनिया में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। स्किल्स के नाम ले रहा हूं, सुनते चले जाइएगा। थोड़ा तारुफ मैं भी आपको दे दूंगा, बता भी दूंगा कहां से सीखनी है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा है, इस हर स्किल के ऊपर हमारा अलग से भी पॉडकास्ट मौजूद है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरीके से आप अपने अंदर ये अहम तरीन पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1 स्किल है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, सिट एट द फ्रंट। जब भी आप कहीं जाएं आगे बैठें, सिट एट द फ्रंट। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां सब सीखने के लिए जमा हुए हैं तो सबसे आगे बैठें। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं, आगे बैठें। और अगर आप किसी जगह पर सीखने गए, आगे बैठे, आपको देखा जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपको याद रखा जाएगा। यह भी एक स्किल है कि ट्राई टू सिट एट द फ्रंट। और याद रखिए, आमतौर पे क्लासरूम के अंदर ये स्किल्स सिखाई नहीं जाती, ये तजर्बे से आती हैं, खानदान से आती हैं। उस्ताद पढ़ाता नहीं है, उस्ताद का अंदाज ये बातें सिखाता है। लेकिन अगर आप टीचिंग में हैं, चाहे आप वालिद हैं, चाहे आप टीचर हैं या किसी भी रोल में आप मेंटोर हैं, यू आर सपोज टू गिव दिस स्किल्स
ٹو دا پیپلز, ٹو دا اسٹوڈنٹس, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں. جیسے ایک بچہ ہے کاروباری گھر میں بڑا ہوا, عام طور پہ لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, لیکن کاروباری فیملیز جس طرح میمن سندھ کے, شیخ پنجاب کے, ان کے بچے میں رسک ٹیکنگ ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ 25% ایبلٹیز وہ ماں باپ سے بچوں میں آتی ہیں, 75% بچے وہ خود پیدا کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا تعلق اس فیملی سے نہیں بھی ہے, آپ تاجر بن سکتے ہیں, آپ رسک لے سکتے ہیں. بڑے بڑے نیچے سے لوگ اٹھے اور کہاں آسمان کا ستارہ بن گئے, اس لیے کہ انہوں نے سیکھا تھا, انہوں نے پڑھا تھا, انہوں نے ان سکلز کو ایکوائر کیا تھا. آپ کو ڈیسیژن میکنگ سیکھنی ہے, آپ کہتے ہیں مجھ سے ڈیسیژن نہیں لیا جاتا, جائیں لائبریری میں, پورا شیلف بھرا پڑا ہے ڈیسیژن میکنگ کی کتابوں سے. لیڈرشپ سیکھنی ہے, جائیں لائبریری کے اندر, وہاں پر لیڈرشپ کے اوپر پورا شیلف بھرا پڑا ہے. ہزاروں لاکھوں لاکھ کتابیں ان موضوعات کے اوپر لکھی گئیں, پڑھی گئی, پوڈ کاسٹ بنائے گئے. آپ سیکھیں, جب سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں پہلے بات کروں گا کانفیڈنس کی. یاد رکھیے اسٹوڈنٹ لائف میں اور ہر جگہ پر کانفیڈنس کا پہاڑ اگر بننا چاہتے ہیں نا, تو یہ بات یاد رکھیے, نمبر 1 ایبلٹی ٹو لرن, کہ میں سیکھ سکتا ہوں. نمبر 2 ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, جو سیکھا اسے سمجھ سکتا ہوں. اور نمبر 3 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, ایپلیکیشن آف وٹ آئی ہیو لرنڈ, جو میں نے سیکھا تھا اس کو میں اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر سکتا ہوں. میں ایپلیکیشن آف سکلز کا ماہر ہوں. جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا نا, یقین کیجئے آپ کی خود اعتمادی کے آگے کوئی نہیں اب آ سکتا. آپ کی پرواز اب خود اعتمادی کی بڑی اوپر چلی جائے گی. اور یہ بھی 3 باتیں یاد رکھیے کانفیڈنس کے لیے. نمبر 1, کیپنگ اپ ود دا پرومسز وچ وی میک ود آور سیلوز. آپ نے جو وعدے کیے اپنے آپ سے, ان وعدوں کا پاس رکھیں. اب میں یہ شروع کر دوں گا, اب میں یہ کروں گا. اگر آپ نے اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے توڑے, آپ ٹوٹ جائیں گے. ان کو نبھائیں. نمبر 2, سب کے سامنے جس طرح کا رویہ ہوتا ہے, کوشش کریں اکیلے میں بھی ویسا ہی رویہ ہو, آپ کا عمل کم نہ ہو جائے. اور نمبر 3 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, بی کمفرٹیبل ود دا ریجیکشنز. اگر کسی بندے نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, آپ بالکل ٹھیک ہیں. اگر آپ نے سٹینڈرڈ کے مطابق, معیار کے مطابق کام کیا ہے, ڈرے بغیر آگے بڑھتے چلے جائیں. اور ایک بہت بڑی سکل کی میں بات کروں گا, فری لانسرز کی. یاد رکھیے آج فری لانسرز آر ہائیلی ویلیوڈ اینڈ دے نو اٹ. آج کے دور میں فری لانسرز کی بڑی ویلیو ہے, اور ان کو اس بات کا بڑے اچھے سے پتہ بھی ہے. بزنس کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے, بزنس کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. 2 گروپ بن گئے ہیں, ایک تو ریگولر ورک فورس ہے 9 to 5 والی, اور ایک فری لانسر ہے. دیکھیے اب جو انوویشن ہے, نئی چیز لانی ہے, میں نے اپنے پروڈکٹ میں, اپنے پروسیجر میں اور اپنے سسٹم میں, تو جو لوگ میرے پاس ہائر کیے ہوئے ہیں نا, یہ لوگ نئی چیز نہیں لے کر آ سکتے, ان کی انوویشن رک چکی ہے. جو فری لانسرز ہیں نا, یہ ٹیمپرری ہیں, تھوڑی دیر کے لیے, انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور گگ ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے جاب کے لیے آتے ہیں. انہیں فلیکسیبل ورک آورز چاہیے ہوتے ہیں, جس طرح ایک پلمبر ہے, آپ کا ملازم تو نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے آئے گا, ٹھیک کر کے چلا جائے گا. اس طریقے سے یہ فری لانسرز ہیں جنہوں نے اپنی سکلز کو اتنا بڑھا لیا کہ آج 25% گلوبل اکانومی وہ فری لانسرز کی بن چکی ہے, اور یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ثابت ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی جاب کو نہیں چھینے گی. جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جتنا زیادہ کمانڈ ہے, جتنا زیادہ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتا ہے, وہ بندہ آپ کی جاب کو چھین لے گا. اور یاد رکھیں, جاب میں اور ورک میں فرق ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کی جاب لے جانی ہے, ورک نہیں لے کے جانا. آپ کو جاب تو ملی ہوئی ہے, لیکن آپ ورکنگ نہیں کر رہے, آپ اس پہ کام نہیں کر رہے, تو یو آر پوائنٹ لیس. آپ کو ہٹا دیا جائے گا, آپ کو تباہ کر دیا جائے گا, آپ نہیں وہاں ٹکیں گے. تو فری لانسرز پہلے پریشان ہوتے تھے, پلیٹ فارم نہیں ہے. اب فائیور جیسے پلیٹ فارم آ گئے ہیں, بینک اکاؤنٹس ان کے کھل گئے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنی جاب کو پرفارم کریں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں, پاکستان کی 3 ملین سکلڈ ورک فورس یعنی ہنرمند افراد, وہ اس وقت فری لانس مارکیٹ میں ہیں. اور یہ پچھلے سال سن 2022 کے اندر $500 ملین بھی پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے دیے. تو یہ سکل ہے فری لانسنگ کی, آپ ضرور بالضرور یہ سکل سیکھ لیں. اور ایک سکل وہ ہے سیلف کنٹرول کی, سیلف انٹروسپیکٹ کی. آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہتے ہیں, سب کے ساتھ, سب سے زیادہ کس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اپنے ساتھ نا. تو اپنا پتا ہونا چاہیے آپ کو, کیا لائکس ہیں آپ کی, کیا ڈس لائکس ہیں آپ کی, کیا ڈیفرنشیل ایج ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر منفرد ہے. جب آپ وہ چیز دیں گے پوری مارکیٹ پر چھا جائیں گے. اس چیز کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں.
آپ کو اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے. یاد رکھیں انسانی وجود کو خوش رہنے کے لیے جتنی محبت چاہیے وہ کبھی بھی باہر سے آنے والی محبت اس کو پورا نہیں کر سکتی. آپ کو اپنے وجود سے محبت کرنی پڑے گی ورنہ یہ ڈیفیسٹ رہ جائے گا. اور کیا آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے ارجنٹ اور امپورٹنٹ میں, اور نیڈ میں اور ڈیزائر میں, پرائرٹی لسٹ میں اور ٹو ڈو لسٹ میں. ارجنٹ سے مراد جو بالکل ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. امی جان گر گئیں, ابو کو کچھ ہارٹ اٹیک ہوا, فوراً بھاگے, ہیلتھ از ارجنٹ. امپورٹنٹ کیا جو تھوڑی دیر ڈیلے ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ پوری لسٹ ہے جو کام کرنے ہیں. پرائرٹی لسٹ سب سے پہلے وہ 3 کام کون سے کرنے ہیں بس وہ ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ پیسہ, وقت اور وسائل کم ہیں. 3-4 کام ہی صحیح طریقے سے ہو جائے نا بڑے ہوتے ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو یاد رکھیے گا. فوراً مزہ چاہیے انسان کو کہ مجھے فوراً مزہ مل جائے. اب کھانا بھی وہ کھاتے ہیں جو فوراً مزہ دے. بک پکڑ لیں گے اور بک چھوڑ دیں گے, پھر موبائل پکڑ لیں گے کیونکہ موبائل زیادہ مزہ دے رہا ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے بچیں, سیلف کنٹرول مضبوط کریں اپنا. اور ایک بڑی اسکل وہ کریٹیوٹی کی ہے, نیو آئیڈیاز. ایک بہت بڑا امپلائر ہے جس کے پاس دنیا کی لاکھوں لاکھ جابز ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تم کس کو ملازم رکھو گے, کیا ڈگری ہوگی؟ اس نے کہا مجھے صفحہ نہیں چاہیے, یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے, اس پہ مجھے حیران کر دو, میں تمہیں جاب دے دوں گا. یعنی کچھ کریٹو کر کے دکھاؤ, کچھ نیا کر کے دکھاؤ. تو جو کام ہو رہا ہے جس سپیڈ سے ہو رہا ہے آپ نے اس کام کو اور اس سپیڈ کو چینج کرنا ہے. ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اس نے کہا کہ جی جو راکٹ اوپر جاتے ہیں چاند کی طرف یا خلا کی طرف, وہ راکٹ اوپر جائے گا اور پھر واپس آئے گا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نیسا سے کہا جو پوری دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے. نیسا نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا تو ہم نہ کر لیتے. جاؤ بھائی, سائنس اس کو نہیں مانتی, فزکس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہی پوچھتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یار فزکس کے یہ لاز جو ہیں یہ انسانوں نے بنائے نا, چلو 1-2 لا وہ بھول گئے ہوں گے, کیا ہوا میں بنا لیتا ہوں. جہاز اڑا, واپس آیا, 3 دفعہ فیلکن ہوا میں پھٹ بھی گیا, وہ نہیں پیچھے ہٹا. کریٹیوٹی, کچھ نیا, یہ بڑا ضروری ہے. اور انسان ہی یہ کرتا ہے تبھی تو سروائیول ہے اس کا. اس کی سپیشیز ایسی ہے جو دنیا میں زندہ ہے بیکاز وی کریٹ. ہم بناتے ہیں, نیا سوچتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس نکل جاتے ہیں اور نئے سے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہیں. اینڈ ریمبر وین یو انوویٹ دیر از نو کریکٹ آنسر. کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہوتا جب آپ انوویٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو کراس, آپ کو کراس کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے کہ جب ایک ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی رک گئی ہے, وہ انجینئر سے باتیں کرنا شروع کر دے, وہ کسی مستری کے پاس چلا جائے, یعنی بالکل ہی کسی اور بندے کے پاس جو اس کے فن کا, اس کے ہنر کا ہے ہی نہیں, اس کے پاس جا کے بحث کرے, بات کرے. جب یہ کرے گا نا اس کے اندر انوویشن آئے گی, اس کی بند دروازے کھل جائیں گے اور نئی کریٹیو آئیڈیاز, نئی ویز, نئی پاتھس, نئے راستے اس کو نظر آنا شروع کر دیں گے. تو کتنی پیاری بات کسی نے لکھی, تھنک ڈیپر, تھنک وائڈر, تھنک لانگر. گہرا سوچو, چوڑا سوچو, لمبا سوچو. تھنک مور پریسائسلی, تھنک مور کنسسٹنٹلی, تھنک آن پیپر. یعنی زیادہ استقامت کے ساتھ سوچو اور کتاب پہ, کاپی پہ لکھ لکھ کر سوچو. اور دنیا کی اہم ترین کمپنیز کے سی ای اوز کو اکٹھا کیا گیا اور پوچھا گیا وہ ایک صلاحیت بتائیں جو انسان میں موجود ساری صلاحیتوں سے زیادہ آپ کے نزدیک اہم ہے. ان سب کا ایک ہی جواب تھا, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن, بولنا, سننا, لکھنا, باڈی لینگویج, جیسچرز. دس از موسٹ امپورٹنٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. اب آپ کہیں گے مجھے تو بولنا آتا ہے, میں سارا دن بولتا رہتا ہوں رشتہ داروں سے, کالیگ سے, گاہکوں سے, دوستوں سے, ہمسایوں سے. اور نہیں بھائی, انداز ہر جگہ مختلف ہوتا ہے, آپ لاپرواہی کر جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ بولنا اور ہے, ایس ایم ایس پہ اور ہے, اور ای میل پہ اور ہے, ٹیلی فون کال پہ اور ہے. انداز بدلیں, سیٹ کریں اپنے آپ کو, چھا جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ دنیا کا اہم ترین آدمی ہے آپ کے نزدیک. اور کمیونیکیشن میں صرف بولنا نہیں, سننا بھی بہت اہم ہے. جب آپ چپ کر کے سنتے ہیں اب آپ کو نیا نالج مل رہا ہوتا ہے. اور باڈی لینگویج کمیونیکیشن کے اندر پام جیسچر, یوں دیکھیں اکثر سیاستدان یوں کرتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے. یہ پام جیسچر ہے کہ میرا من صاف ہے. اور اسی طریقے سے ماؤتھ بلاک کبھی نہیں کرنا. اگر آپ کسی کے سامنے ماؤتھ بلاک کر لیں گے یا کوئی آپ کے سامنے کرتا ہے, سمجھ لیں وہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے. اور اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں اس کا مطلب آپ بور ہو رہے ہیں. یہ ایسے باڈی لینگویج کے جیسچر جو آپ سیکھ سکتے ہیں کمیونیکیشن میں. بس یہ یاد رکھیں, لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے اس کا ذائقہ چکھ لیں. اگر کڑوا ہے تو واپس نکل جائیں, اور اگر میٹھا ہے اب اس کو تقسیم کر دیں. گفتگو میں سب سے مشکل وہ سچ بولنا ہے اور سب سے آسان وہ کسی کی خوشامد کرنا ہے. مختصر مگر مؤثر
شارٹ رکھیں بات کو لیکن افیکٹو بنائیں, ہر دل عزیز بن جائیں گے, لوگ ترسیں گے آپ کی بات سننے کے لیے. پاز کرنا سیکھیں, باتوں کے دوران تھوڑا وقفہ لیا کریں, آپ کی بات میں کشش بڑھ جائے گی. اور مدر آف آل سکلز, تمام صلاحیتوں کی ماں جسے کہا جاتا ہے, اور وہ ہے ڈسپلن, نظم و ضبط. ایک طریقے سے کام ہوتا ہے, آواز آتی ہے اندر سے, ابھی کر لے ابھی کر لے, یہ ڈسپلن ہے. آواز آتی ہے, رہنے دے بعد میں ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, یہ پروکریسٹینیشن ہے, یہ ٹالنا ہے کام کو, جو کہ انسان کو در حقیقت تباہ کر رہا ہوتا ہے. وہی کام فائدہ دیتا ہے جو ڈسپلن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. وقتی طور پہ موٹیویشن مل جاتی ہے, یہ بھی اتنی بری نہیں ہے, لیکن بہت بڑی کامیابی کے پیچھے آپ دیکھیں گے ہمیشہ ایک ڈسپلنڈ ایفرٹ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی آہستہ آہستہ کر کر کے جو کام آگے بڑھا ہو, وہی بڑی کامیابی تک انسان کو لے کر آتا ہے. ڈسپلن از ناٹ پنشمنٹ, اٹس اے وے آف لائف. نظم و ضبط یہ زندگی کا انداز ہے. یہ جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی, جی مزہ نہیں آ رہا, 2 مہینے جاب کی, جاب چھوڑ دی, مزہ نہیں آ رہا, فلاں کام کیا, فلاں کام چھوڑ دیا. یاد رکھو, کوئی بھی پروسیس آف ٹرانسفارمیشن وہ مزہ نہیں ہے, وہ سزا ہے. آپ کو یہ سزا کمرے میں بیٹھ کر, اندھیرے میں پڑھ کے, لگن اور محنت کے ساتھ کام کر کے سہنی پڑے گی, تب نتیجہ آپ کو مزہ دے گا. اور اگر آپ کو کوئی گندی عادت پڑ گئی ہے, اس کا بھی ڈسپلن بن گیا نا, اب آپ کو وہ گندی عادت چھوڑنے کے لیے اچھی عادت کا ڈسپلن بنانا پڑے گا. اور پھر ایک چیز کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. آپ گھر میں ہیں, کاروبار میں, محلے میں ہیں, اختلافات ہوں گے. جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ نہر میں تیرتی ہوئی لکڑیاں نہیں ہیں, وہ سب زندہ انسان ہیں. سب کی اپنی رائے ہوتی ہے اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. کنفلکٹ مینجمنٹ کے لیے میچ دیکھیں نا اگر, تو میچ میں سب سے پہلے ٹاس کیا جاتا ہے, دنیا کی 2 بہترین ٹیمیں آپس میں ٹکراتی ہیں, کنفلکٹ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور پھر ایک طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. آخر میں سب ہاتھ ملا کے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی اختلاف ہو جائے, کوئی لڑائی ہو جائے, اس کو چھوڑ نہ دیجیے گا, وہ بڑھتا رہے گا. کچھ عرصے بعد آئیں گے, بہت بڑا ہو چکا ہوگا. اختلاف ہو جائے, بیٹھ کے سنیں اور اس کو ختم کریں. یاد رکھیے, کنفلکٹ کے بغیر کوئی چینج نہیں آ سکتا. اور ہر سکے کے 2 رخ نہیں, 3 رخ ہوتے ہیں. آپ ایک رخ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, وہ ایک بندے کا موقف ہے. دوسرا رخ دیکھیں, وہ دوسرے بندے کا موقف ہے. اور ایک تیسرا رخ ہے جو کہ سچ ہے, جو دونوں چھپا رہے ہیں. منصف کے طور پہ, جج کے طور پہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں. اور پھر ڈیسیژن میکنگ. یاد رکھیے, فیصلہ کرنے کے بعد پریشان ہو جانا اس بات کی نشاندہی نہیں کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا تھا. اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کے دل میں درد ہے, آپ کے دل میں رحم ہے, اور آپ دوسروں سے خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. فیصلہ کر لیں, آزاد ہو جائیں. یاد رکھیے, جب آپ نے فیصلہ کیا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق, اس وقت کے لوگوں کے مطابق وہ ایک اچھا فیصلہ تھا. لیکن اب لوگ بدل گئے, حالات بدل گئے. اگر اس فیصلے کے رزلٹ صحیح نہیں آ رہے تو رک جائیں, پریشان نہ ہو. بعض فیصلے بغیر سوچے سمجھے ہوتے ہیں, جیسے آپ بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, بعض کے لیے بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے. جو جیسا فیصلہ اس کو ویسے آپ نے کرنا ہے. اسی طریقے سے جناب دیگر بھی بہت سکلز ہیں, پرابلم سالونگ ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے. آپ ہمارے الگ الگ پوڈ کاسٹ اس موضوع پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان سکلز پر مہارت حاصل کیجئے اور پھر دیکھیے کیسا جیک لگتا ہے. سبحانہ تری شارٹس, سبحانہ تری سپیچز, یہ بھی ہمارے 2 یوٹیوب چینلز ہیں, ان کو بھی سبسکرائب کیجئے. اللہ نگہبان.